Assalamu alaikum dear student. I am your Islamia teacher, Miss Hamdia. Student, as I hope you all are fine and well. Student, as you all know that school is off due to COVID-19 and we are studying by online classes. Students, I hope you all take proper precautions about COVID-19. Use hand sanitizer, wear mask, distance from others 6 to 3 feet, and take care of your siblings. Students, मंथ ऑफ दिसंबर में हमारा चैप्टर हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह था। उसके सवाल जवाब, उसके एक्सप्लेनेशन हमने ख़त्म कर दी थी, लेकिन हमारा एक और मौजू रहता है जो कि औरल है, हमारा नाजरा ज़बानी सूरतुल माऊन। हम आज सूरतुल माऊन की तफसीर पढ़ेंगे कि सूरतुल माऊन में हमें क्या सबक मिल रहा है, हमें उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है, क्या इरशाद है अल्लाह ताला का इस सूरत में, हम वो पढ़ेंगे। सूरतुल माऊन मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक दफ़ा बताई थी, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमा बताया था उसका, मैंने उसकी तफसीर नहीं बताई थी। इस टाइम मैं आप लोगों को उसकी तफसीर के साथ सूरतुल माऊन पढ़ाऊँगी। ताउस तस्मिया के साथ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सूरतुल माऊन। तर्जुमा ताउज़ तस्मिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उस शख्स को जो झुठलाता है जज़ा और सज़ा को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नादार को। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो ख़राबी है ऐसे नमाजियों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और नहीं देते बरतने की छोटी चीज़ें भी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी दोबारा रिपीट करने मेरे साथ साथ। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उस शख्स को जो झुठलाता है जज़ा और सज़ा को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नादार को। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो ख़राबी है ऐसे नमाजियों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और नहीं देते बरतने की छोटी चीज़ें भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, ये सूरह माऊन है, ये मैंने रिसाइट की है, फिर इसके बाद आप लोग भी पढ़ेंगे। इसकी तफसीर हम पढ़ते हैं कि इस सूरत में हमें क्या बताया जा रहा है। जिन बुरे अफ़ाल का ज़िक्र इस सूरत में किया गया है वो हस्ब झेल है। यतीम के साथ बदसलूकी करना, कुदरत के बावजूद मोहताज की मदद ना करना,
اور دوسرے کو اس کی ترغیب نہ دینا، نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، ریاکاری کرنا، ریاکاری مطلب دکھاوا کرنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، یہ سارے افعال بڑے گناہ ہونے کے ساتھ اپنے ذات میں بھی مذموم ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس صورت میں برے افعال بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا برے افعال ہیں، کیا برے کام ہیں جو ہم کر جاتے ہیں اپنی نادانی میں یتیم کے ساتھ، جس کے سر پہ کسی بڑے کا ہاتھ نہ ہو، کسی بڑے کا سایہ نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، قدرت رکھتے ہوئے بھی محتاجوں کی مدد نہیں کرنا، دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دینا، نماز ادا نہ کرنا، قیامت کے دن اور اس کی جزا و سزا کے انکار، یعنی کفر کے ساتھ یہ افعال سرزد ہوں تو ان کی سزا دائمی جہنم ہے۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ان اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی مومن نے موت سے قبل ان افعال سے سچی توبہ کر لی تو پھر انشاءاللہ ان افعال کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا یا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ایسا جرم عظیم ہے کہ خالق کائنات کے فیصلے کے مطابق مرنے کے بعد ان گناہوں کی بخشش نہیں ہے۔ قیامت کے دن جزا اور سزا کا دن ہے، لیکن کفر کے ساتھ کہ اللہ کو بھی نہیں مان رہے اور یہ افعال سرزد ہو جائیں تو ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مومن کو رکھ لے گا، لیکن مومن کو بھی چاہیے کہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، کفر یا شرک یا نفاق جیسے بڑے بڑے گناہ بھی موت سے قبل ایمان لانے اور سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کفر یا شرک یا نفاق کی حالت میں مر جائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول ضابطہ اپنی کتاب قرآن کریم میں ذکر کر دیا کہ پھر اس کی معافی نہیں ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ بعض ملحدین ان کو کہتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہ ہو، اس موضوع کے متعلق اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اس دنیاوی زندگی کے بے شمار امور میں سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مثلاً غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص عموماً غربت میں ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اسی غربت کی زندگی میں رہتے رہتے آخرکار اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ نوجوان جس کی خدمت پوری قوم درکار ہے، صرف ٹھوکر کھا کر ہی مر جاتا ہے، جبکہ بعض بیمار بوڑھے لوگ دوسروں کے سالوں پر سال زندہ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ہزاروں سوال کا جواب ہماری عقلیں دینے سے قاصر ہیں۔ جب ہزاروں دنیاوی امور میں سمجھ میں نہ آنے کے باوجود سارے انسان اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح سے جب غربت میں زندگی گزار کر لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کس طرح سے چلیں گے، تو دنیاوی امور جو ہیں، دنیاوی جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتے ہمیں، تو ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے کہ جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، نادار کو کھانا کھلاؤ، یہ سب ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں سوچتے۔ آخرت میں جزا و سزا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور دنیا کے وجود سے نکل کر قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور دنیاوی زندگی میں اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آرائش و آرام کی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں کہ ہماری عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دنیاوی آگ کی تپش سے 80 گنا زیادہ ہے، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ آخرت میں جزا اور سزا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے جو برے افعال کیے تھے ہم اس سے معافی توبہ کر لیں کہ آئندہ سے نہیں ہوں گے، اور اسی برے افعال کو اچھے طریقے سے اس کی توبہ کریں، اور جن برے افعال سے ہمیں منع کیا اس سے رک جائیں اور اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرما کر ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ دنیا میں اس وقت
7 کروڑ انسان بستے ہیں جن کی اکثریت اس بات کا یقین ضرور رکھتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے، جس میں اس دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، جو اخروی زندگی کے برحق ہونے کی خود ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ دنیا میں اس وقت بہت سے انسان بس رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ اس بات کا عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک اور زندگی ہے، ادھر آئیں گے، ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اور اسی میں ہی پھر ان کو جزا اور سزا کے حساب سے ان کا حساب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ یتیموں کا خیال، اس صورت میں یتیموں کا خیال کی تاکید کی گئی ہے۔ یتیموں کا خیال سب سے زیادہ اسلام میں رکھا گیا ہے۔ یتیم وہ ہے جس کے بالغ ہونے کی دلیل نہ ہو۔ صحابہ کرام کو یتیموں کی کفالت کرنے پر اکسایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے قربت بیان کرنے کے لیے بیچ اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس صورت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے اور جو ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا باعث بنے۔ ہمیں ہر اس کام سے گریز کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، جو ہمیں آخرت میں پھر اس کا اجر نہیں مل سکے گا، جس اجر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں سے بدسلوکی نہیں کرنی۔ اسلام میں یتیموں کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں انگلیوں کی طرح اس طرح ہوں گے شامل۔ حاجت مندوں کی ضرورت پورے کرنے کی ترغیب و تعلیم میں مذہب اسلام کا کوئی ثانی نہیں۔ جو اس کی حاجت ہو، جو ضرورت مند ہو، کسی ضرورت کو پوری کرنا ہو تو اس میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جو اس طرح کی ترغیب اور تعلیم دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بارگاہ ترغیب تعلیم دی گئی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر اس شخص کو سلام کرنا جس کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے اسلام میں سب سے محبوب عمل، سب سے افضل عمل یہی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کا پیٹ بھرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں رزق دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا رزق ان تک نہیں پہنچ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم کس طرح اللہ تعالیٰ پر اپنی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق کو اپنی طرف نہیں رکھ رہے بلکہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق کو پورے اس کی مخلوق میں بھی بانٹ رہے ہیں۔ کچھ کام ہمارے ذمہ بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہم اس رزق کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں۔ یہ ہمارے اسلام میں ہے، ہمارے اسلام میں سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا اور ہر اس شخص کو سلام کرنا ہے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ہمارے اسلام میں غریب اور مساکین کو ضرورتیں پوری کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کی کوئی مشکل دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوگا کہ اس کی ایک سختی دور کر دے گا۔
نماز، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، حج تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن حقوق العباد اس صورت میں جو حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکلیف دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کہ فرض نماز ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی کہ ہم ابھی نہیں پڑھ لیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، یا نماز کی ادائیگی کو اس پر کا پورا انجام نہیں دیا، تو اس سے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ اس کی سزا ہے کہ اس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا۔ اور پوری امت مسلمہ کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ ہمارے اسلام کی جو شریعت ہے اس میں سب سے بڑا گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ زنا ہے یا شراب پینا ہے یا چوری کرنا ہے، نہیں، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، لیٹے رہے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، موبائل یوز کرتے رہے اور سوچا کہ نماز کا کیا ہے، کل پڑھ لیں گے، آج نہیں پڑھتے، یہ ہمارے لیے ہمارے اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش کی ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ معاون پڑھی، اس میں ہے یہ۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تاخیر مطلب دیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غیر میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نفسانی خواہشات یعنی آپ نے اپنے نفس کی سنی، آپ نے موبائل یوز کرنا بہتر ضروری سمجھا، آپ نے کھیلنا ضروری سمجھا، آپ نے نماز کو کل پر ٹال دیا۔ نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہرائی اور شدید نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی غی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ وادی غی ایک غی کا نام ہے، جہنم کی وادی ہے جہاں پہ خون اور پیپ بہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ تمہیں دوزخ میں کسی چیز نے ڈالا، تو جواب دیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تو میں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ ان 3 آیات کی شرح کے حوالے کے لیے مشہور و معروف تفاسیر کا مطالعہ کیجیے۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے افعال کیا ہیں؟ نماز کو ترک کرنا، جہنم میں ڈالنا ہے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے افعال ہیں جن کی سزا جو ہے وہ ہمیں جہنم میں ڈال کر ہوگی۔ ریاکاری کے اعمال کی بربادی کا سبب۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اہم بنیادی شرط اخلاص ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، دکھاوے کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کی بربادی کا سبب۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں، اس کا صرف دار و مدار نیت پر ہے کہ ہم نے کسی کے دکھاوے میں آ کر اعمال نہیں کیے، بلکہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے۔ ہم نے اپنا نام کرنے کے لیے اعمال نہیں کیے، بلکہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے۔ وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔
لہٰذا نماز کی ادائیگی سے خواہ فرض ہو یا نفل صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ اور شرک قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کر دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھے اور اس کی تعریف کرے۔ یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی عبادت کرنا دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس صورت میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے زکوٰۃ چیپٹر پڑھا تھا، اس میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ معمول نہیں دیتے۔ اس صورت کے آخری لفظ معون کے معنی معمولی چیز سے لیا گیا ہے، اسی لفظ کے نام پر صورت کا نام معون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ، پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے آخری لفظ معون ہے جس کے معنی معمولی چیز ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سورہ معون کی تفسیر سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا وعید بیان کی گئی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کس کام کو ادا کرنا ہے اور کس کام کو ادا نہیں کرنا۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی سزا پر ایمان لانا ہے، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت حاصل کرنا ہے۔ اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا ہے جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز کے ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرنا، فرض نماز کے ساتھ جو ہماری سنت نوافل ہیں ان کو بھی اچھے سے عمل کرنا۔ ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا، ریا اور شہرت اعمال کے بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان ایسا منع نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہمارے درود ابراہیم ہے۔ درود السلام ایک ایسا محبوب اور مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کے کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق اور فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ درود ابراہیم آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اور درود اس طرح کا ایک محبوب اور مقبول عمل ہے جس کے پڑھنے سے ثواب ہی ثواب ملے گا، درجے ملیں گے، نیکیاں ملیں گی، 1000 گنا ثواب ملے گا جس کے پڑھنے سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے کا درود سنیں گے۔ اس طرح سے ہمیں جتنا ہو سکے، جتنی طریقے سے ہم
ہمارے دل میں جگہ ہو اور ہماری زبان پر درود و سلام کا ذکر ہو، اسی طرح سے ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ضرور قبول ہوتا ہے یہ درود۔ آپ اس کو کیسے بھی پڑھیں، اگر نیک پڑھیں گے تو درجے بلند ہوں گے، اور اگر گناہ جس سے سرزد ہو جائے یا جو گناہ گار ہو اور اگر وہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوگا۔ درود و سلام کی اس طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے، اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ درود و سلام کے فضائل اور دنیوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واضح ہو گیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھے گا، ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 درجے بلند کرے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا۔ یہ ایک ایسا محبوب اور بابرکت عمل ہے درود اور سلام پڑھنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ اللہ کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس کے محبوب پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2، 3 یا 4 جو ہم لاسٹ میں جب ہم سلام پڑھنے سے پہلے جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جو کہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ I repeat again، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ لوگوں کا ناظرہ ہے سورہ ماعون میں کیا کیا بتایا گیا ہے، کس بات سے روکا گیا ہے اور ان کی جزا اور سزا کیا ہوگی، یہ سب آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورے کرنا ہے اور ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ہمیں دنیاوی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ جو ہمیں جزا دے گا قیامت کے دن، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے۔ نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جو کہ ہم نے آج پڑھا۔
اور پھر اس کے بعد ہم نے درود ابراہیمی پڑھا. ہم نے درود ابراہیمی کی فضیلت پڑھی. درود کی فضیلت پڑھی, درود کا ترجمہ پڑھا, درود ابراہیم پڑھا. اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے کہ ہم نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے روز. سورہ ماؤن کی روز تلاوت کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.